कराची के आवाम की जिंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना दौरा मनसूख कर दिया। ये आवाम की जिंदगियों को खतरे में डालने की वजह बन सकता था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपना दौरा मुलतवी किया है। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। PDM आज भी उसी तरह खड़ी है। हम सियासत में तलखियों को कम करना चाहते हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल के हक में फैसला आता है तो NA 249 के अवाम के मसाइल हल होंगे। मुराद अली शाह साहब एक जिम्मेदार आदमी है, वो हिस्सा है NCC का, वो भी फैसले वहाँ पर होंगे, उसके ऊपर सिंध हुकूमत भी अमल दरामद करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज साहिबा ने आज कराची जाकर मिफ्ता इस्माइल के ज़िमनी इलेक्शन के लिए एक रैली निकालना थी, लेकिन कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर उन्होंने कराची का दौरा मनसूख कर दिया, जिसे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने मुस्बत करार दिया। फवाद चौधरी ने तो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी कोरोना के खिलाफ तामन मांगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची में 26 तारीख को इसी NA 249 के हल्के इंतखाब के लिए उन्होंने एक जलसे का ऐलान कर दिया है। कराची में MKM पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को भी रिहा कर दिया गया है। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। हम इन तमाम डेवलपमेंट्स पर 3 अहम मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हमें ज्वाइन करेंगे सूबाई वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं एहसन इकबाल साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मरियम नवाज साहिबा तो वहां नहीं गईं, लेकिन उन्होंने अपील कर दी कि NA 249 के लोग मिफ्ता इस्माइल को वोट दें। ये सीट जीतकर आप फैसल वाडा को पैगाम देना चाह रहे हैं या इमरान खान को पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, जो NA 249 की सीट है, ये 2018 में शहबाज शरीफ साहब ने जीती थी और 2018 में यहां से फैसल वाडा साहब को धांधली के जरिए जितवाया गया था और हमारी दरखास्त रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स की 3 साल से हीले बहानों से रोकी जाती रही और वहां पर दोबारा गिनती नहीं होने दी गई, क्योंकि अगर वो गिनती हो जाती तो ये धांधली पकड़ी जाती। और वो इमरान खान साहब जो 4 हलकों में दोबारा गिनती का लेकर इतना मुल्क के अंदर हंगामा करते रहे, उन्होंने हर मुमकिना जरिया इस्तेमाल किया कि इस हलके के अंदर गिनती दोबारा होने के अमल को रोका जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब 2018 में भी मुस्लिम लीग नून यहां से जीती थी, अब जबकि 3 साल इमरान खान साहब की हुक्मरानी को अवाम ने अच्छी तरह देख लिया है, महंगाई बदतरीन अवाम के ऊपर टूट चुकी है। रमजान शरीफ के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह चीनी 1 किलो लेने के लिए मीलों मील लाइनों के अंदर ख्वार हो रहे हैं। बिजली गैस के बिल हैं, बेरोजगारी है, मुआशी बदहाली है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा 2-3 दिनों से मसलसल वजीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे 5 साल के इख्तिताम पर कामयाबी ये होगी कि हमने गुर्बत की सतह से लोगों को ऊपर किया है, हमने लोगों की आमदनी में इजाफा किया है। देखिए, इमरान खान साहब को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि 2 काम आते हैं। एक वो लेक्चर दे सकते हैं और दूसरा वो चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा काम उन्हें कोई नहीं है। कोई भी मसला जब आए तो उनसे एक नया लेक्चर कौम को सुनने को मिलता है, कोई नया फलसफा बयान फरमाते हैं, और दूसरे ये है कि वो चंदे इकट्ठे कर सकते हैं जो सारी जिंदगी उन्होंने काम किया। जहां तक गुर्बत और गरीबों का मामला है, 3 साल उनकी जो हुक्मरानी है वो गरीबों के लिए तो उनका तेल निकालने का जरिया बन गई है। एक गरीब आदमी आज अपना चूल्हा नहीं जला सकता, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, किसान मजदूर जो हैं वो दुआइयां दे रहे हैं कि ये हुकूमत कब जाएगी। तो लिहाजा वो पता नहीं किस मुल्क की गुर्बत, हाँ अलबत्ता अगर वो अपने काबीना की गुर्बत खत्म करने की बात करते हैं वो बात समझ में आती है, क्योंकि इनकी काबीना माफियाज के साथ मिलकर दोनों हाथों से मुल्क को लूट रही है, अवाम को लूट रही है। वजीर आजम की काबीना की गुर्बत तो बाहर सूरत बहुत इमारत में तब्दील हो गई है, खत्म हो गई। अच्छा, इधर रुकिएगा। हम
NA 249 کی بات کر رہے ہیں, آپ نے NA 75 ڈسکا کی سیٹ جیتی, کریڈٹ لیا. وزیر آباد میں MPA جیتی, کریڈٹ لیا. ایون نوشہرہ میں سیٹ جیت کر آپ کی لیڈر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم نے گھر میں گھس کر مارا ہے. آپ PDM کا حصہ ہوتے ہوئے آپ تو اسمبلیوں سے ریزائن کرنے کے حق میں تھے. آپ تو چاہتے تھے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے. یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی تھی. لیکن لیٹلی ہم نے دیکھا آپ خصوصاً آپ خود بڑے ناراض تھے پیپلز پارٹی سے. کیا PDM میں اب ہو گئے, اتحاد ہو گیا PDM کے ساتھ, رنجشیں PDM کی پارٹیز کی ختم ہو گئیں؟ نہیں, دیکھیے یہ کوئی پیپلز پارٹی کا ایکسکلوسیو ڈومین نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ سیاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر جو جدوجہد ہے وہ ملٹی پرونگڈ ہوتی ہے, کبھی بھی سنگل ٹریک نہیں ہوتی. آپ ہر محاذ کے اوپر لڑتے ہیں, اور مسلم لیگ نون بھی ہمیشہ سے اس بات کی حامی تھی کہ ہمیں بائی الیکشنز میں بھی حصہ لینا چاہیے اور سینٹ کے اندر بھی حصہ لینا چاہیے انتخابات میں, تاکہ ہم حکومت کو 2/3 اکثریت سینٹ میں فراہم نہ کریں جس سے کہ وہ پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں یا اس میں ایسی ترامیم لائیں جن کو قوم نے مشکل سے آئین سے صاف کیا ہے. لیکن جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہماری رائے یہی تھی کہ اگر ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر استعفیٰ دیں گی تو یہ ایک اتنا بڑا ایٹمی ہتھیار ہے کہ اس کے بعد یہ نظام جو کہ بسیدہ ہو چکا ہے, ناکارہ ہو چکا ہے, ناکام ہو چکا ہے, پٹ چکا ہے, عوام کی نظر میں یہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے, یہ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکیں گے اس اسٹرائک کا, اور یہ نئے الیکشن کی طرف جائے گا. پر بدقسمتی سے جب PDM کی ہماری جدوجہد PDI حکومت کے ڈی میں داخل ہوئی کہ ہم گول کر سکیں, انہوں نے ٹائم آؤٹ لے لیا. یہ ڈی کی بات آپ نے کر دی, لیکن ایک تاثر ابھی یہ بھی ابھرا ہے. مثلا آج مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہوا. میاں شہباز شریف ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. کیا میاں شہباز شریف کے جیل سے باہر آنے سے PDM پھر متحد ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی ANP سب مل سکتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ تو PDM کے سربراہ نے پیپلز پارٹی اور ANP کو کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں, تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. یہ تو اب انحصار پیپلز پارٹی پر اور ANP پر ہے کہ جو انہوں نے یک طرفہ باپ پارٹی کے ساتھ مل کر سینٹ میں ایک کارروائی کی ہے, کیا وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور PDM کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی رہائی کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے تو ہر درجہ کوشش کی ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی, اور ہائی کورٹ کے اندر جو فیصلہ تھا ابتدائی وہ بھی ایک اپنی نظیر تھا کہ فیصلہ پہلے اعلان ہوا, پھر ایک جج صاحب نے اس میں اختلاف کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 3 سینئر ہائی کورٹ کے ججوں کے بینچ سے متفقہ ضمانت کا جو فیصلہ حاصل ہوا ہے. لیکن فیصلہ تو آ گیا, متفقہ آ گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف کے جیسے ہی ضمانت کے فیصلے کی بات باہر آئی, پہلے بھی اور 3 ججوں کے حوالے سے, تو خود وزیر اعظم عمران خان نے ایسا تاثر دیا کہ جیسے عدالتوں میں غریب کے لیے اور انصاف ہے, امیر کے لیے اور انصاف ہے. وہ میاں شہباز شریف کا نام تو نہیں لیتے تھے, لیکن انہوں نے 2-3 بار یہ باتیں کی. دیکھیے عمران صاحب کی تو یہ خواہش ہے کہ جو وہ احتساب کے نام پہ الف لیلا کی کہانیاں بنا کے ریفرنس کھڑے کر رہے ہیں, عدالتیں ان کے الف لیلا کی کہانیوں پر اپنی مہر ثبت کر کے ان کے تمام مخالفین کو واصل جیل کر دیں. یہ ہے عمران خان صاحب کی خواہش. پر بدقسمتی سے عدالتوں میں جب مقدمے پیش ہوتے ہیں تو وہ ٹھوس شواہد کی بنا پر وہاں فیصلے ہوتے ہیں, ٹھوس شواہد کی بنیاد پر. یہ زبردست آپ نے بات کی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اسی 249 کی طرف. وہاں تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے الیکشن میں 23,000 ووٹ لیے تھے. حالیہ واقعات جو ہوئے خصوصاً لاہور میں ہوئے, اس کے بعد TLP کا ووٹ بینک وہاں پر وہ کیا سمجھتے ہیں, کدھر جائے گا, کس کو ووٹ دے گا؟ ایک MPA اسی حلقے سے ہیں قاسم صاحب, TLP تو موجود ہے وہاں پر. دیکھیے اس وقت بھی TLP کے ایک اچھے خاصے ووٹ لینے کے باوجود شہباز صاحب تو جیت گئے تھے, اور ان کو پھر زبردستی ڈبل سٹیمپنگ کر کے ہروایا گیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حمایت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے,
اور جو 2018 میں ہماری تقریباً 20 کے قریب سیٹیں ہروائی گئی تھیں ٹی ایل پی کے امیدواروں کے ذریعے، یہ اسی طرح کا ایک کھیل تھا جو 1993 میں اسلامی فرنٹ بنا کے مسلم لیگ نون کے ووٹ تقسیم کرا کے ہمیں ہروایا گیا تھا۔ لیکن اسی حلقے میں ایم کیو ایم بھی لڑ رہی ہے، اسی حلقے میں مصطفیٰ کمال بھی لڑ رہے ہیں، اسی حلقے میں پیپلز پارٹی بھی لڑ رہی ہے، اسی حلقے میں مفتاح اسماعیل بھی لڑ رہے ہیں، تو کیسے پھر مسلم لیگ پر امید ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ کراچی کے عوام کا فیصلہ بہت آسان ہے، وہ سب کو آزما چکے ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی آزمایا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا ہے، پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا ہے، لیکن اب کی بار شیر، اب وہ شیر کو آزمائیں گے۔ اچھا، شیر کی آپ نے بات کر دی، میاں نواز شریف کو حکومت واپس لانا چاہ رہی ہے، برٹش ہائی کمشنر سے کہا گیا کہ آپ ان کو ڈیپورٹ کریں، انہوں نے کہا ایکسٹریڈیشن سے آئے، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، میاں صاحب کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ابھی کیا حیثیت ہے ان کی وہاں برطانیہ میں؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت مسلسل ایک انتقامی ایجنڈے پر ہے۔ پچھلے ہفتے 10 دنوں میں جب پاکستان کے اندر بدترین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، اس موقع پہ جو قوم سے خطاب کیا عمران نیازی صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے اپوزیشن پر تنقید زیادہ کی بنسبت کہ کوئی وہ حالات پہ قابو پانے کے لیے اپنی بات کرتے، اور اسی دوران ان کی ساری توجہ اس پر نہیں تھی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو توجہ دیں، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے تھے کہ جاتی عمرہ کا جو پراپرٹی ریکارڈ ہے اس میں رد و بدل کر کے کسی نہ کسی طرح نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کو مسمار کر دیا جائے۔ اب جس شخص کے ذہن میں اتنی نفرت اور انتقام اور حسد بھرا ہوا ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کا فوبیا ہے جو عمران خان صاحب کے ذہن پہ سوار ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ رات کو شاید وہ جب سوتے ہیں تب بھی انہیں خواب میں نواز شریف صاحب ایک ڈرونا خواب بن کے نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، نون لیگ کا موقف پیش کیا۔ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب سے بات کر رہے تھے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے، صوبائی وزیر اطلاعات۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات آپ کے شہر میں بیٹھ کے وہ تو کہہ رہے تھے کہ سید مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں کورونا کنٹرول کرنے کے لیے، آپ لوگوں نے اوپر NA 249 میں جلسہ رکھ دیا 26 اپریل کو، یہی تعاون دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جلسہ جو لوکل وہاں کی ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے رکھا تھا، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے احکامات دے دیے کہ اس جلسے کو جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے۔ تو وہ ابھی ہمارے جو یہاں کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں، میرے خیال میں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے یا وہ کر دیں گے، تو اس جلسے کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو جو ایک ہر سال کئی سالوں سے مارشل لا کے دوروں میں دیگر سخت کٹن جب وقت تھا، اس وقت بھی 4 اپریل کے بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے گڑی خدا بخش میں، اور جو اس دفعہ رکھا گیا تھا کہ پھر اسلام آباد میں ہوگا، وہ بھی اسی کے پیش نظر چیئرمین صاحب نے اور CEC نے اس کو کینسل کر دیا کہ وہ نہیں رکھتے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ کے لحاظ سے ہمیشہ سندھ گورنمنٹ نے لیڈ لی، جس کی پالیسیز کو پھر دیگر صوبوں نے بھی اپنایا اور پھر ظاہر وفاق کو بھی اس پر عمل کرنا پڑا، اور یہ ساری چیزیں سندھ میں جو ہیں یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ کے مطابق CM سندھ مراد علی شاہ صاحب یا جو بھی ان کی کیبنٹ ہم سب لوگ جو ہیں انہوں نے کیے۔ اور یہی وجہ تھی جب لاسٹ ایئر پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں، تو CM سندھ نے ٹاسک فورس بنا دی تھی، اور جس میں ماہرین تھے، صرف سیاسی لوگ ہم لوگ نہیں تھے، جس میں ماہرین تھے، اور ان کی مشوروں سے تجاویز سے ہم نے یہاں پہ عمل کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہی جو تجاویز تھیں ان کو دیگر صوبوں نے اپنایا بھی اور پھر وفاق کو بھی۔ اصل ایشو یہ ہے، اب میں کیونکہ یہ وقت ہم سب کو ساتھ مل کر کام کرنا ہے، یہ ایک بہت
بڑا آپ دیکھ رہے ہیں ایک وبا ہے جس نے ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس میں دیکھیں اس وقت کیا حال ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی پوری دنیا میں، تو ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ یہ زبردست مجھے عجیب لگا آج میں نے زبردست اسپرٹ کا مظاہرہ آج سر میں نے وفاقی وزیر صاحب جو تھے آئے ہوئے ہمارے، میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں بھی وہ روزے سے تھے یا سفر میں انہوں نے قصر کیا ہو، روزہ نہ رکھا ہو، کیونکہ جس طرح انہوں نے تھوڑی بہت غلط بیانی کی تو روزے سے آدمی اس طرح کی غلط بیانی نہیں کرتا، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ سندھ گورنمنٹ، اس میں دو تین چیزیں جو انہوں نے کہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ویکسین ہے اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پہلے دن سے ہی سی ایم صاحب نے یا ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں عذرا پیچو صاحبہ، انہوں نے ایک فنڈ مختص کیا کہ جو ویکسین کے لیے تھا، لیکن ظاہر ہے ویکسین اس وقت پوری دنیا میں نہیں مل رہی، پھر اس کی قیمت کا ایشو ہے، اور وہ ہم نے آرڈر بھی ریپلیس کیا جب کچھ خطوط لکھے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو، بعد میں اجازت نامہ ملا، وہ قیمت ابھی تک اس کا تعین نہیں ہو سکا، کیونکہ وفاقی حکومت شروع سے ہی آپ نے دیکھا کہ امدادی ویکسین پہ اس وقت تک ہم لوگ چل رہے تھے۔ ایک شاہ صاحب ادھر ایک بڑا اعتراض بھی آیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبے آزاد ہیں تو سندھ گورنمنٹ اپنی ویکسین امپورٹ کر لے، اپنی بنا لے، باہر سے منگوا لے، خود اپنے سٹیپس لے، خود میئرز لے۔ صحیح، آپ بالکل صحیح، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے تو اپنے فنڈ رکھے نا، 1.5 ارب روپیہ تو صرف ایک رکھا گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کے علاوہ بھی بہت سارا فنڈ جو ہے وہ مختص کیے گئے سی ایم سندھ کی طرف سے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا نیا یہ فائنینشیل ایئر شروع ہوا تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے دیگر ڈیولپمنٹ، دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا بجٹ کاٹ کر بھی ہیلتھ کے بجٹ میں رکھا، صرف کووڈ کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں، یہ فرمائیے جو اویلیبلٹی ہے، جی یہ فرمائیے کہ ادھر پلان یہ ہو رہا ہے اور بات بھی کر رہی ہے حکومت، این سی او سی میں آپ بھی بیٹھتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ بھی بیٹھتی ہے، اگر مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے جیسا آپ فرما رہے ہو، درست فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کی بات سندھ گورنمنٹ نے کی تھی، اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا صوبہ، آپ کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کوآپریٹ کرے گی اس میں؟ جی بالکل کوآپریٹ کریں گے، بلکہ میں ایک اور عرض بھی کر دوں کہ اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے اور پرسنٹیج ہمارے ہاں بڑھتی ہے تو وفاقی حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائے یا نہ جائے، سندھ گورنمنٹ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی۔ ایک فرم آپ نے اعلان کر دیا کہ صورتحال خراب ہوئی تو سندھ گورنمنٹ مکمل لاک ڈاؤن کرے گی، اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ 26 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ بھی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر کینسل ہو گیا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے جب یہ لاہور کا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کھڑی ہے، پی ڈی ایم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم جب بنی تھی وہ آل پارٹی کانفرنس میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی تھی، ٹھیک ہے، اسی کے بعد یہ معارضے وجود میں آئی اور پھر اسی کے فیصلے ہوئے۔ اس میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کہ جو بھی پی ڈی ایم کے فیصلے ہوئے اس میں کامیاب فیصلے وہ ہوئے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے جو تجاویز تھی۔ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ سے پہلے احسن اقبال صاحب موجود تھے اور میں نے ایگزیکٹلی ان کو یہی بات کی کہ ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ، سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور آپ کو وہ صحیح ثابت ہوا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے جب مولانا فضل الرحمان نے یہاں بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی رجوع کرے واپس، وہ حضرت مولانا ہیں، آپ شاہ سائی ہیں، یہ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، مولانا صاحب میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی پارٹیز کے سربراہان ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں صرف یہ کروں کہ جب یہ دونوں چیزیں ہو گئی تھیں، جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، ہم تو بڑے خوش تھے کہ ہماری بڑی اپریسیشن آئے گا پی ڈی ایم کی
पार्टीज की तरफ से की थी, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजावीज थी, उनका विजन था, उसके लिहाज से दोनों चीजें कामयाब हुई। बाई इलेक्शन हुए, पूरे पाकिस्तान में पीडीएम के लोग कामयाब हुए, सब ने वफाकी हुकूमत की नाहिली के खिलाफ फैसला दे दिया। सेनेट में हम कौमी असेंबली से जीत गए। अब तो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना था, तो बजाय वो मार्च जो होना था 26 मार्च को, उसकी कहते थे, उन्होंने उसको मिला दिया इस्तीफों के साथ। इस्तीफों का तो एक ऑप्शन था। देखें, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से चाहती है कि पीडीएम कायम और दायम रहे, लेकिन हम किसी की ज़ैली तंजीम तो नहीं है ना, तंजीम नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने शाह साहब, बहुत नोटिस दे दे, शोकाज दे दे, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, खसूसन NA 249 में बाई इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो शायद बिल्कुल ही उसी हल्के में हैं और आपका कोई वहां पर इवेंट भी है, लेकिन आपने वक्त दिया। एमकेएम पाकिस्तान के 50 से ऊपर कारकुन रिहा हो गए, आपका ये बहुत बड़ा मुतालबा था, ये कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप? जी, एक तो मैं आपको पहली वजाहत कर दूं, एक तो शुक्रिया आपने लाइन पे लिया है। मैं हल्के में तो हूं लेकिन इलेक्शन कैंपेन में नहीं हूं, ठीक है। एक बीइंग MNA, मैंने इस अजीबो गरीब कानून का एहतराम किया है जो कि इलेक्शन कमीशन ने लगाया था, क्योंकि MNA तो अपने हल्के ही में ही उसकी असरअंदाज हो सकता है ना, बाकी इलेक्शन कैंपेन किसी और के हल्के की लड़ रहे हैं। बहरहाल हमने उनको, तो मैं दूसरे मामलात के लिए जो यहाँ पर इश्यूज हैं हमारे तंजीम में, उसको देखने आया हुआ था। तो ये मेन हल्के में भी नहीं हूँ मैं, हल्के के बॉर्डर से बाहर हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि ये अल्लाह का शुक्र है, हमने शुक्राना अदा किया है कि हमारे 15 बेगुनाह साथी रहा हुए हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी इंसाफ को होने दिया है, ना इंसाफी के सिलसिले पर बंद बांधा है। हम उन सबको शुक्रिया कर सकते हैं। हम इतने ही आजाद हैं और इतने ही मजबूर हैं कि शुक्रिया अदा कर सकें। ये जो लोग रहा किए गए हैं, उनको जिस जुर्म में पकड़ा गया था उसमें भी सजा होती तो 4-5 साल की होनी थी। ये तो 6 साल सजा काटने के बाद बेगुनाह साबित हुए। अच्छा, ये तारीख इस वाक़े की नहीं है, सिर्फ ये एमकेएम की 40 साल की तारीख है। यही हुआ है, 7 साल जेल में रहकर एक दिन केस नहीं चलाए। आप फरमा रहे हैं 15 रिहा हुए हैं टोटल, अभी और भी हैं जेलों में? जी, 52 लोगों को इस मुकदमे से बरी किया गया है। ठीक है, तो हम इस पे ज्यादा तबसरा भी नहीं करना चाहते। अल्लाह की मसले समझते हैं। बहरहाल हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये साथी, कम से कम ये 15 साथी अपने घर वालों के साथ ईद तो मनाएंगे। आपका बड़ा मुतालबा था कि हमारे सियासी दफातर खोलने की इजाजत दी जाए। आप यहाँ मरकज में इत्तेहादी भी हैं, लेकिन कुछ मुझे ये मालूम हुआ, जराए ने बताया कि आपको सियासी दफातर बनाने की पेशकश हुई है कि नए दफातर बना लें, है कोई ऐसी बात? जी, नया दफातर तो बना लेंगे, मसला भी नहीं है। और हमने तो दफातर के बगैर भी जीने का हौसला दिखाया है और एमकेएम इन चीजों से एमकेएम के लिए रुकावट बनती नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम की छोटी सी दौरानी में ये मुकदमा रखना नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, एमकेएम तो सख्त तरीन और कड़े तरीन दौर में ही मजबूत होती है। बहुत ये इक़्तिदार के दौर का हमें बहुत ज्यादा रास आते भी नहीं है। तो हमें तो ऑफिस की भी कोई ऐसी हाजत नहीं, सिर्फ 2 चीजों के लिए हम ये मुतालबा करते रहे। एक, इससे ये तासुर खत्म होगा कि हुकूमत या रियासत के अताब का हम शिकार है। हम अगर अताब का शिकार नहीं है तो ये तासुर नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत रियासत हमारे सबके और जमहूरियत सबके हक में ये बात है।
کہ اگر یہ تاثر غلط یا صحیح دونوں طرح سے ہے تو یہ تاثر کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے. پھر اگر جب یہ تاثر ہوگا اور جو تاریخ ہے اس تاثر کی، اس کی وجہ سے عام کراچی کا رہنے والا پڑھا لکھا نوجوان، بزنس کمیونٹی کے لوگ، وہ سب بھی متاثر ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کے کارکن نہیں، صرف ہمدردی میں بھی انہوں نے جو کچھ بھگتا ہے اس کی اپنی تاریخ ہے جس کا میں ذکر یہاں کرنا نہیں چاہتا. تو لوگوں کو اپنی عزتیں بھی بڑی پیاری، آپ کی ایک تو کامیابی ڈاکٹر صاحب بھی بڑی عزیز ہوتی ہے. آپ کو ایک کامیابی تو مل گئی، لیکن مردم شماری بھی آپ کا ایک بڑا مطالبہ تھا. ابھی چند دن پہلے جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، اب کی جو ہوئی تھی 2017-18 میں مردم شماری، اس کو اوکے کیا گیا. ایک وعدہ کیا گیا کہ اگلی مردم شماری 10 سال کی بجائے جلدی ہوگی، جس میں یعنی وہ کراچی کی پوری پاپولیشن آ جائے گی، وہ انصاف پر ہوگی. تو یہ کیا کوئی کمپرومائز ہے؟ کیونکہ آپ کے کراچی کے ہی آپ کے مخالفین جو ماضی قریب میں آپ کے ساتھی بھی تھے، وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کی وجہ سے کھڑی ہے، حکومت ایم کیو ایم کی سیٹوں کی وجہ سے کھڑی ہے، اور حکومت اور ایم کیو ایم پاکستان نے یہ مردم شماری قبول کر لی ہے. ہاں تو وہ چاہ رہے ہیں جمہوریت گرا دیں. ہمارے ہٹنے سے حکومت نہیں گرے گی اس دفعہ، جمہوریت گرے گی اور منہ کے بل گرے گی جمہوریت. ہم تو بڑی احساس ذمہ داری سے، ورنہ جو کچھ ہمارے ساتھ اتحادی ہوتے ہوئے بھی ہوا ہے تو ہم اس کا انتقام جو ہے پاکستان سے، پاکستان کی جمہوریت سے تو نہیں لیں گے. اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں، دیکھیے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، ایم کیو ایم تو ابھی کی ہے نا، پاکستان تو 70 سال سے بنا ہوا ہے. تو ایک جماعت ہے، وہ جماعتیں جو ہم سے پہلے کراچی سے جیتی رہی ہیں، ان سے کوئی پوچھے میرے بھائی یہ تو بتاؤ، ایوب خان کے دور میں بھی واردات ہوئی کراچی کی آبادی کے ساتھ، یہ بتاؤ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تو ہوئی ہے، اس میں ثابت بھی ہو گئی. بھٹو صاحب کے دور میں اس پہ الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر تھا اس کو سزا بھی ہوئی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سزا ہی ہوئی، آبادی تبدیل نہیں ہوئی کہ اس کو وہ کر دیا جاتا. اچھا اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، پلیز میں ایک اہم بات کر رہا ہوں. انہوں نے کبھی ایک آواز بھی اٹھائی ہے اپنے دور میں جب یہ نمائندے تھے اسمبلیوں میں، کبھی ایک بینر بھی لگایا. یہ میں الحمدللہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اور ایم کیو ایم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ مطالبے جو کل غیر شرعی تھے، غیر اسلامی تھے، غیر پاکستانی تھے، وہ مطالبے جو غداری تھے، اب ان جماعتوں کے بینرز پہ بھی نظر آ رہا ہے، ان کی پریس کانفرنس میں بھی آ رہا ہے. کل اپنے آپ کو کراچی والا کہنا وہ تھا شریعت کے خلاف تھا. آج ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ NA 249 کا الیکشن ہو رہا ہے، کورونا بھی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے دورہ بھی اپنا منسوخ کر دیا، لیکن اس الیکشن میں عجیب اتفاق ہے، پی ٹی آئی آپ کی اتحادی ہے لیکن آپ دونوں کے امیدوار کھڑے ہیں. تو اس کا فائدہ مفتاح اسماعیل کو ہوگا یا مصطفیٰ کمال کو ہوگا؟ نہیں جی، نفع نقصان کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے نظریات مختلف ہیں نا، ہم نے تو کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں کیا ہے. اچھا کراچی سے بھی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کہاں سے لڑیں گے؟ اچھا پی ٹی آئی کا بھی حق اس لیے کہ جو بھی چاہے پالیسی کی وجہ سے ہوا ہو، کوئی کسی وجہ سے بھی ہوا ہو، 18 میں بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں تھی کہ ہم ان پہ الزام دھریں، وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے گزشتہ 70 سال میں پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن پیدا کر دی ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ووٹ ادھر کے ادھر پڑیں گے. اچھا ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکے گا. اچھا جی، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکیں گے. اسی حلقے میں NA 249 میں 2018 کے الیکشن میں میاں شہباز شریف لڑے تھے، فیصل ووڈا لڑے تھے، قادر مندوخیل لڑے تھے، آپ کے امیدوار تھے، لیکن تحریک لبیک پاکستان جو کل عدم قرار دی جا چکی ہے، اس کے امیدوار نے 23,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے. اب کی بار کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ ووٹ کدھر جائے گا؟ کیونکہ حالیہ واقعات جو ہوئے، اسپیشلی لاہور میں ہوئے، ان واقعات سے ٹی ایل پی کراچی میں ایک قوت بنی تھی 2018 میں، 3 MP بھی ہیں، کیا اثر وہاں پڑا ہے؟ دو باتیں دیکھیں نا، ٹی ایل پی کی قیادت اتفاق سے دفعہ پنجاب سے ہے. ٹی ایل پی کی قیادت تو ہے پنجاب سے، جو ان کا مسلک کے حوالے سے یہ بھی حوالے سے یہ لیڈرشپ عموماً کراچی میں رہی ہے، اس دفعہ مختلف ہوئی ہے. لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ٹی ایل پی پورے پاکستان میں کہیں سے بھی ان کے امیدوار منتخب نہیں ہوئے ہیں، کراچی سے ہوئے ہیں.
اور ہم خوش آمدید بھی کہتے رہے کہ اگر کوئی اپنے خیالات کے ذریعے لوگ ووٹوں کو اپنے ووٹر کو متاثر کر سکتے ہیں. سیاسی قوت کوئی بنتی ہے, سیاسی دھارے میں کوئی آتے ہیں, قومی دھارے میں کوئی آتے ہیں, بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں بڑے پیمانے پہ دیکھنا چاہیے. تو ہاں اس دفعہ ذرا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹی ایل پی پہ پابندی لگ گئی ہے, کلعدم ہو گئی ہے. جی جی. لیکن ٹی ایل پی کا امیدوار ٹی ایل پی کے نام سے ہی اور اپنی کرین کے نشان سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس انتخابات کے لیے. مائی لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب, مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مقامی حکومت آپ کے پاس رہی, ابھی وہ قومی بلدیاتی ادارے ختم ہوئے, لیکن کراچی کے مسائل کون حل کرے گا؟ جماعت اسلامی نے پورا دن ایک کہا کہ ہم کراچی کے مسائل حل کریں گے, مصطفیٰ کمال بھی یہی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو کراچی کے مسائل حل کریں گے. مسائل حل کون کرے گا؟ یہ بتائیں, کراچی کے مسائل تو کسی کو حل نہیں کرنے ہیں. کراچی کو انصاف دینا ہے, انصاف اب دینا معاملہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں, عدالتوں کے ہاتھ میں. ہم گئے ہوئے ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے عدالتوں کو کہ آرٹیکل 140A آئین کا حصہ ہے. کیا کسی بھی حکومت کو یہ اجازت دی جا سکتی کہ اپنی مرضی سے آئین سے آرٹیکل جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا حصہ ہے 140 سے, کہ 18ویں ترمیم کے وہ آرٹیکل جو جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ اس پہ تو عمل درآمد کروائیں, لڑیں, اس پہ بات کریں, اس کو پاکستان کے استحکام اور کنفیڈریشن کی معاملہ اور فیڈریشن کی عزت کا معاملہ قرار دیں, لیکن اس کا حصہ ہے 140 سے, تو اس پہ آپ عمل درآمد نہ کروائیں تو کس کو کروانا ہے؟ زبردست آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب کہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ناظرین, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کے ایم کے سربراہ بھی ہیں, لیکن حکومتی اتحادی بلکہ سب سے بڑی اتحادی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.